नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहनों, हम अपनी फ़िक़्ह तहारा की क्लास शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और आज हमारी सेकंड वीक है और हमारी थर्ड क्लास है। दुआ से हम अपनी क्लास का आगाज कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ वमिन नफ्सिन ला तशबअ वमिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अस्तग़फिरुका लिज़ंबी व अस्अलुका रहमतक। अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मा व ला तुज़िग़ क़ल्बी बअद इज़ हदैतनी व हब ली मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। प्यारी बहनों, हम अपने देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या क्या टॉपिक्स अपने कवर कर लिए थे। हमने किताबुत तहारा की तहारा की अहमियत देखी थी, फिर हमने निजासत की इकसाम देख ली थी, जिसमें निजासत हुक्मी और निजासत हकीकी के मुतल्लिक हमने पढ़ा। फिर हमने निजासत हिक्मी की डिटेल देखी कि कौन सी उसकी टाइप्स हैं, कि वो निजासत जो कि हमें नजर आती है निजासत गलीज़ा है, और एक वो निजासत जो जिसमें के इख्तलाफात मौजूद हैं और वाज़ेह दलाइल नहीं है, तो वो निजासत उसके लिए निजासत हफीफा का वर्ड है। फिर निजासत की हमने इकसाम देखी कि क्या क्या चीजें हैं कि उनके वो निजासत में शामिल हैं, और उनमें से उनकी निजासत का हुक्म क्या है, हफीफा है या कि गलीज़ा में है। और फिर हमने ये भी देखा कि हम इन को निजासत को किस तरह से दूर किया जा सकता है। और निजासत को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज हमने जो देखी वो पानी का इस्तेमाल था। पानी की हमने टाइप्स देखी, ताहिर और मुतहर। फिर हमने देखा कि कौन सा पानी ताहिर है और कौन सा पानी ऐसा है जो कि निजासत को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि मुतहर भी है। फिर हमने देखा कि रफ़ा हाजात के क्या आदाब हमें क्या सिखाए गए हैं, और फिर हम लोगों ने वज़ू के अहकामात को देखा कि वज़ू किस लिए, वज़ू की फर्जियत क्या है और इसकी फजीलत क्या है। फिर हमने वज़ू के फ़राइज़ को देखा कि जो सूरह माइदा की आयत नंबर 6 के रेफरेंस से हमने देखा कि क्या क्या वज़ू के फ़राइज़ हैं। 4 फ़राइज़ जो सूरह माइदा में बताए गए हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो वज़ू में जो अरकान शामिल हैं और ये सब सुन्नतें और मुस्तहबात हैं, इनके मुतल्लिक हमने देखा। फिर हमने वज़ू की दुआ भी देखी थी ना जी, ये बिल्कुल हमने वज़ू की दुआ भी देखी थी, अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तव्वाबीन व जअल्नी मिनल मुतत्तहिरीन। फिर हमने देखा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे कि वज़ू टूट जाता है, और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे कि वज़ू नहीं टूटता, और वो चीजें जिनके लिए वज़ू करना बहुत जरूरी है, जैसे नमाज, कुरान और काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए वज़ू जरूरी है। और वो चीजें जिनके लिए वज़ू जरूरी तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है, लेकिन मुस्तहिब है, एहसन है कि वज़ू कर लिया जाए। और फिर हमने सोते वक्त की बहुत खूबसूरत दुआ भी और हदीस भी देखी। फिर अब हम कर रहे हैं मसा हमने शुरू किया था और काफी हद तक हमने कवर कर लिया था, लेकिन हम इसको क्विकली समराइज जरूर करेंगे कि मसा कब और कहां और कैसे किया जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोज़ों और जुराब पर मसा, दोनों पर मसा करना साबित है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वज़ू में अपनी पगड़ी और मोज़ों पर मसा किया करते थे। मोज़ों के लिए हमने देखा था कि मोज़े चमड़े के लेदर के शूज के लिए, सॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है, और जुराब जो है वो कपड़े की सॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है, कपड़े या ऊन की। फिर जुराब के ऊपर भी वज़ू मसा करने की दलाइल मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और अपनी जुराबों और जूतों पर मसा फरमाया।
پھر نماز وضو کے لیے مسح کے لیے شرائط کیا ہیں کہ وضو کر کے دونوں موزے یا جراب جو بھی پہنے ہوں انہیں کرتے وقت وضو کیا ہو، یعنی باوضو حالت میں پہنے گئے ہوں. پھر یہ کہ جو آپ کے موزے اور جراب جو ہیں وہ ہر طرح کی نجاست سے پاک ہوں. پھر ایک اور بہت ضروری چیز کہ جب حدث اصغر یعنی کہ پیشاب پخانہ ہو جائے تب تو وہ آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو غسل ہی کرنا ہے تو پھر آپ اس کو غسل میں آپ کو اتار نہیں پڑیں گے، اس میں مسح نہیں کیا جا سکتا ان کے طرف. پھر ہم نے مسح کی مدت دیکھی تھی کہ قیام کرنے والے کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات کی مدت ہے. لیکن ان 3 دن اور 3 رات کی مدت کے درمیان بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر غسل کی حاجت پیش آئے تو پھر ساکس آپ کو اتار نہیں پڑیں گے، اور جب بھی آپ ساکس اتار لیں گے اپنے آپ کے موزے ہیں یا جرابے ہیں، جب بھی آپ وہ اتار لیں گے تو پھر آپ ان کو پھر آپ کا مسح نہیں ہوگا، پھر آپ کو وضو پورا ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ جب اپنے حالت وضو میں نہیں تھے تب آپ نے اتاری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی کہ وضو کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے مغیرہ بن شعبہ نے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مت نکالو، میں نے انہیں باوضو ہو کر پہنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا. پھر یہ بھی ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ زید بن حبیش نے صفوان بن افصال سے موزے پر مسح کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے کہ ہم حالت سفر میں اپنے موزوں پر مسح کریں اور اسے 3 دن 3 رات تک پیشاب پخانہ اور نیند سے نہ اتاریں، الا یہ کہ جنابت کی حالت درپیش ہو، یعنی جب غسل کرنا پڑے تو پھر اتاریں گے. اور پھر ہم نے یہ اب آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسح جو ہے وہ کس حصے پر کیا جاتا ہے. تو حضرت علی کی بہت خوبصورت روایت موجود ہے کہ مسح جو ہے وہ پاؤں کے اوپر والے حصے پر کیا جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کرنے سے بہتر ہوتا کہ نیچے والے حصے پر کیا جائے، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے دیکھا، یعنی کہ ہاتھ کو گیلا کر کے موزے کے اوپر والے حصے پر پاؤں کا اوپر کا جو حصہ ہے وہاں مسح کیا جائے گا. پھر مسح کی مدت ہم نے دیکھی کہ نبی پاک کہ حضرت شریف بن حانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے کے پاس موزوں پر مسح کے بارے میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے بارے میں علی بن ابن ابی طالب سے سوال کرو، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے. ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر کی ہے، اور یہ حدیث ہے مسلم کی. اب آگے آج ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی غسل. اور غسل کی فرضیت ہمیں جیسے سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 6 میں ہی غسل کی بھی فرضیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ غسل جو ہے وہ جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو، جو کہ غسل کرنا فرض ہے. مختلف حالات کے مطابق غسل جو ہے وہ فرض ہے، اسپیشلی جنابت کی حالت میں ہو تب غسل فرض ہے. اور وہ کون سی، اور غسل جو ہے یہ ایک ورڈ کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو اگر غسل غین کے ضمہ کے ساتھ یعنی غین کے ضمہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد نہانا ہے، اور اگر غین کے فتح کے ساتھ ہو یعنی غسل تو اس کا مطلب صرف دھونا ہوتا ہے. یعنی غسل جو ہے وہ پورا مکمل شاور جو ہے وہ غسل ہے، اور صرف دھونا وہ غسل ہے. وہ چیزیں جن سے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ سیمنز کا سوتے یا جاگتے کسی وقت بھی نکلیں تو اس سے غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات صاف ظاہر ہے. اور لیکن یہاں پر تھوڑا سا اختلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانی سے ہے، کہ یعنی کہ جب پانی نکلے تو پھر آپ کو غسل ہی کرنا ہے، وہ پانی سے ہی اس میں طہارت حاصل کی جائے گی. لیکن اس میں اختلاف تھوڑا سا کیا آ جاتا ہے کہ کچھ ائمہ کے نزدیک جیسے شافعی کے نزدیک منی کے نکلنے سے بہرحال وضو ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو. لیکن حضرت علی سے روایت ہے کہ جب پانی اتنی تیزی سے نکلے کہ جب اس میں بیماری وغیرہ کی وجہ سے نکلے تو پھر غسل نہیں کرنا پڑتا، صرف وضو ہی کافی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ جب انسان کو بدخوابی ہو یعنی احتلام ہو لیکن وہ منی نہ پائے، پانی نہ ملے یعنی گیلا نہ ہو تو پھر اس پر غسل کرنا واجب، غسل اس پہ ضروری نہیں ہوتا. حضرت ام سلیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیا جب عورت کو بدخوابی ہو تو کیا وہ غسل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب پانی پائے تو غسل کرے۔ اور ساتھ ہی ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی سمجھتا ہے کہ اسے احتلام بدخوابی ہوئی ہے مگر وہ گیلا نہیں پاتا تو وہ غسل نہ کرے، پھر اس کے لیے وضو کر لینا ہی کافی ہے۔ لیکن جہاں پر شک ہو کہ احتلام ہوا ہے تو پھر وہاں پر غسل ہی کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے مباشرت یعنی کہ سیکشل انٹرکورس کے بعد لازمی ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے غسل کرنا لازمی ہے۔ ابھی کس حد تک ہو اس میں غسل لازمی ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی بڑی واضح احادیث موجود ہیں، آپ کی بک میں بھی موجود ہے کہ جب وہاں پہ جب مرد اور عورت کے درمیان سیکشل انٹرکورس ہو تو پھر غسل کرنا ضروری ہے۔ پھر ایک اور کنڈیشن کہ حیض اور نفاس کے بعد عورتوں کے لیے غسل کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، جیسے قرآن پاک کی بھی آیت ہے نا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ کہ حیض میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو لیں تو ان کے قریب جاؤ۔ تو حدیث سے بھی یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شاور جو ہے غسل جو ہے وہ لازمی ہے، فرض ہے حیض کے بعد، اور نفاس کی جو احکامات ہیں وہ بھی حیض میں ہی آتے ہیں۔ کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے یعنی وہ اپنی اسلام قبول کرتا ہے تو تب بھی ان کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ غسل کرتے ہیں۔ ایک اور کنڈیشن بھی غسل کے لیے کہ جب مردے ہوتے ہیں تو انہیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ غسل دیا جاتا ہے۔ پھر غسل کی حاجت کس وقت ہوتی ہے؟ جب غسل کی حاجت ہو تو کون سے کام منع ہے کہ غسل کی حالت میں کیا کام نہیں کیے جا سکتے؟ ایک تو سب سے پہلی چیز کہ نماز بالکل نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنا منع ہے جب تک کہ آپ پوری طرح سے پاک نہ ہو جائیں، اب وہ نماز چاہے فرض ہو، سنت ہو یا نفل ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز ہے قرآن پاک کو چھونا۔ قرآن پاک کو چھونے کے لیے سورہ واقعہ کی آیت ہے نا کہ لا یمسہ الا المطہرون کہ اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر صرف پاک لوگ، یعنی باوضو لوگ ہی اس کو صرف چھو سکتے ہیں۔ تو صرف غسل ہی نہیں بلکہ پاک ہو کر وضو کر کے ہی قرآن پاک کو چھوا جاتا ہے، اور جب غسل کی حاجت ہے تو غسل آپ کو لازمی کرنا ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کو پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے وضو فرمایا پھر قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ تو جو شخص جنابت کی حالت میں نہ ہو اس کے لیے ایسا ہی ہے، لیکن جو جنابت کی حالت میں وہ ایک آیت بھی نہ پڑھے۔ یہاں پر تھوڑی سی کنڈیشن بھی ہے کہ جو لوگ زبانی آیات پڑھتے ہیں نا، جیسے اذکار کے طور پر آیات پڑھتے ہیں، تلاوت کے طور پر تلاوت تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن زبانی اذکار کے طور پر آیات جو ہے وہ غسل کی حالت میں بھی اگر ضرورت ہو تب بھی وہ اذکار کے طور پر آیات کو پڑھا جا سکتا ہے زبانی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ کیا اس قرآن کے جنہوں نے زبانی پڑھا کہ کیا اس کے پیٹ میں قرآن نہیں ہے۔ پھر آگے ایک اور کنڈیشن ہے، ایک اور چیز ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا۔ مسجد میں ٹھہرنے کے لیے جنابت کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا یا بیٹھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، منع ہے، لیکن گزرنے کی اجازت ہے۔ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، تو بعض صحابہ کے گھر مسجد کی طرف کھلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کا رخ مسجد سے دوسری طرف کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کا رخ نہیں بدلا تو اس خیال سے کہ شاید اللہ کی طرف سے اس کے سلسلے کی رخصت آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھروں کا رخ مسجد سے دوسری طرف کر لو، اس لیے کہ میں جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد کو جائز نہیں کرتا۔ یعنی مسجد میں ٹھہرنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان پاک ہو، اس کو غسل کی حاجت ہو تو غسل کر کے مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، لیکن مسجد میں سے گزرنا ہو جیسے راستہ ہو تو اس کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ جیسے حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد سے کچھ پکڑانے کے لیے نے کہا کہ مسجد سے پکڑا دو، اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی وہ مسجد میں گئی اور انہوں نے جا کے وہ جو بھی لینا تھا چائے نماز وغیرہ کچھ وہ لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو گزرا جا سکتا ہے لیکن ٹھہرا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے غسل کرنا لازمی ہے، یہ ہم نے کتاب الحج میں بھی یہ بات دیکھ لی تھی۔
हालत जनाबत में कुरान की तिलावत देखकर या जुबानी जायज नहीं, लेकिन हालत हैज में कुरान की जुबानी तिलावत या मुसहफ को छुए बगैर तिलावत करना राजे के कौल के मुताबिक जायज है। यानी कि क्योंकि जनाबत की हालत वो है जहां पर कि आप खुद से जनाबत की हालत वो है कि जब आप शावर लेके इसको खुद से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हैज की हालत वो है जो कि आप खुद से रिमूव नहीं कर सकते। ये तो एक जारी हालत है जो कि अपने टाइम पर ही पूरी होगी। जमहूर फुक़हा कराम हैज में कुरान पाक की तिलावत की हुर्मत के कायल हैं, इसलिए औरत हैज में तिलावत नहीं कर सकती, लेकिन जुबानी अज़कार को किया जा सकता है और इसके अलावा जो भी कुरान में आयात दुआएं हैं उनको भी पढ़ा जा सकता है। यानी तिलावत ऐसा तिलावत नहीं की जाएगी, लेकिन अज़कार के तौर पर इनको किया जा सकता है। अहले इल्म हाइज़ा औरत के लिए भी कुरान की जुबानी तिलावत को जायज़ करार देते हैं, जैसे इमाम मालिक और इमाम अहमद कहते हैं कि औरत तिलावत भी कर सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादा जमहूर जो राय है वो यही है कि जुबान की तिलावत भी तिलावत के तौर पर नहीं की जाएगी, सिर्फ अज़कार के तौर पर ही की जा सकती है। वो चीजें जिनके लिए गुस्ल करना मसनून या मुस्तहिब है, यानी फर्ज नहीं है लेकिन बेहतर है कि गुस्ल कर लिया जाए, जैसे जुम्मे के रोज। और इस जुम्मे के लिए तो बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स जुम्मे के लिए आए तो गुस्ल कर ले। लेकिन फर्जियत के अल्फाज कहीं पर नहीं है कि लाजमी गुस्ल किया जाए, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि गुस्ल कर लेना चाहिए, ये नहीं कहा कि जरूर गुस्ल किया जाए। फिर ईद के रोज गुस्ल करना भी सुन्नत है और इस सिलसिले में बहुत सी रवायात मौजूद हैं, लेकिन फर्जियत वाली रवायत वहां पर भी कहीं पर भी मौजूद नहीं है कि जिसमें हो कि फर्ज करना है। इसलिए आयमा अरबा के नजदीक ईद का गुस्ल जो है वो सुन्नत मुक्कदा है, लेकिन काफी लोग उसमें इख्तलाफ करते हैं कि नहीं, ये सुन्नत मुक्कदा भी नहीं है, सिर्फ सुन्नत है। फिर मैयत को गुस्ल देने के बाद, जब किसी मैयत को गुस्ल दिया जाए तो उसके बाद गुस्ल करना मुस्तहिब है जिन्होंने गुस्ल दिया हो। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मैयत को गुस्ल दे उसे गुस्ल करना चाहिए, और जो शख्स उससे उठाए उसे वजू करना चाहिए, यानी कि मैयत को जो कांधा देते हैं वो फिर वजू करें। लेकिन यहाँ पर भी ये नहीं है कि लाजमी किया जाए, फर्जियत नहीं है। ठीक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत उमर से रिवायत है कि हम लोग मैयत को नहलाते थे, हम में से बाज लोग वजू कर लेते, बाज नहीं करते थे। और हजरत अबू बकर का जब इंतकाल हुआ तो आपकी बीवी हजरत अस्मा बिनते उमैस ने आपको गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद वो बाहर आई और मुहाजिरीन सहाबा से दरियाफ्त किया कि आज सख्त सर्दी है और मेरा रोजा भी है, क्या मेरे लिए गुस्ल करना जरूरी है? तो उन्होंने कहा नहीं। यानी गुस्ल के बाद मैयत, जमहूर सहाबा का भी यही कौल था कि मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना लाजमी नहीं है, फर्ज नहीं है, मुस्तहिब है। फिर अगली बात है एहराम बांधते वक्त। एहराम बांधते वक्त, हज के वक्त एहराम बांधते वक्त गुस्ल करना सबके नजदीक मुस्तहिब है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधने के लिए कपड़े उतारे और गुस्ल फरमाया था। फिर मक्का मौज़मा में दाखिल होते वक्त तो गुस्ल करना ये भी मुस्तहिब है, मसनून है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मौज़मा तशरीफ लाते तो ज़ीतवा में रात गुजारते और रात सुबह के वक्त गुस्ल फरमाते और फिर मक्का मौज़मा में दाखिल हुआ करते थे। आइमा अरबा के नजदीक मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते वक्त गुस्ल करना भी मुस्तहिब है। इसी तरह से वकूफ अरफात, यानी हज के दरमियान जब अरफात के मैदान में वकूफ किया जाता है, क़याम किया जाता है, तो जो शख्स हज के लिए अरफात में वक्फा करे इसके लिए गुस्ल करना मुस्तहिब है। हजरत नाफे से रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र एहराम बांधने से पहले मक्का मौज़मा में दाखिल होने और अरफात की शाम को वकूफ करने के लिए गुस्ल फरमाया करते थे। इसी तरह से इस्तिहाज़ा वाली औरत के लिए गुस्ल करना मुस्तहिब है। अब ये इस्तिहाज़ा क्या है और ये इसकी क्या कंडीशंस हैं, ये इंशाल्लाह ताला हम अगली अपनी आखिरी क्लास में हमारी इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक कवर होगा। लेकिन उन ख़वातीन के लिए भी गुस्ल करना मसनून है, मुस्तहिब है, फर्ज नहीं है कि वो बार बार गुस्ल करती रहे। गुस्ल में कौन सी चीजें फर्ज है? गुस्ल के फराइज बहुत सिंपल, सिर्फ दो। सबसे पहली चीज नियत, जैसे कि हर अच्छे काम के लिए नियत करनी जरूरी है, और तहारत, अल्लाह ताला की खातिर तहारत हासिल करने की नियत होनी चाहिए, लेकिन कोई भी अल्फाज नहीं है। ठीक, फिर तमाम अज़ा का धोना, तमाम अज़ा को अच्छी तरह से मलकर जहां तक मुमकिन हो मलना, और जहां जिन्हें मला नहीं जा सकता
ان کے بھی نیچے تک پانی اچھی طرح سے پانی گزارنا جو ہے یہ غسل کے فرائض میں شامل ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت ہے، چنانچہ اپنے بالوں کو اور اپنے سارے جسم کو اچھی طرح سے دھو، اور یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اب غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ غسل کی سنتوں میں سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھونا، اور پھر وضو کرنا، وہ یعنی وضو کی طرح سے منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھوں اور اپنے بازوں کا اور منہ کا دھونا، اور پھر اپنے سر کا مسح کرنا، سارے کام کرنا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر وضو فرماتے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، پھر پانی لیتے اور اپنے بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈالتے، یعنی سر کا مسح کرتے۔ جب محسوس فرماتے کہ پانی جڑوں تک پہنچ گیا ہے تو اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈالتے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالتے، یعنی پہلے وضو کرنے کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا۔ سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے لیے کے ساتھ یہ بات ضرور نوٹس کرنی چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے کہ پانی جو ہے وہ جڑوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ کچھ خواتین جیسے ہمارے یہاں تو نہیں، لیکن افریقن کلچرز میں یا جن لوگوں کے بال بہت تھک ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اپنے پانی کو بالوں کی جڑوں تک ضرور پہنچائیں۔ کچھ لوگ جنہوں نے کہ بالوں کی مینڈیاں وغیرہ کی ہوتی ہیں جو کہ پرماننٹ تو نہیں، لیکن ان کے لیے بالوں کو کھولنا بہت مشکل ہوتا ہے، بالوں کو دوبارہ سے بنانا، تو ان لوگوں کے لیے بھی، ان خواتین کے لیے بھی خاص طور پر یہ اجازت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ اجازت موجود ہے کہ وہ بالوں کو اپنے کھولیں گی نہیں، صرف اور صرف بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچا دینا ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی کا ڈالنا، پہلے دائیں طرف سے شروع کرنا، دائیں اعضاء کو دھونا، پھر بائیں طرف دھونا، اور تمام کے تمام اعضاء جو ہیں ان کو مل کر اچھی طرح سے دھونا، کیونکہ ہم نے یہ حدیث دیکھ لی کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو ہر حصے کو، جیسے باڈی کے اوپر کی جو بال ہیں ان سب کو اچھی طرح سے دھویا جائے، اور پھر پورے بدن پر پانی کا ڈالنا، پہلے دائیں طرف سے شروع کرنا اور پھر بائیں طرف۔ بک کے اوپر ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ غسل کے متعلق بعض دوسرے مسائل، جس میں لکھا ہے کہ حیض اور جنابت، جمعہ اور عید اور جنابت، یعنی 2 چیزیں اگر اکٹھی ہوں، 2 کنڈیشن جن میں کہ آپ کے لیے غسل کرنا آپ کو لازمی ہے، تو وہاں پر ایک ہی غسل جو ہے وہ دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا، جبکہ اس کی نیت ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک یہ بات یہ بھی کہ جنابت کے غسل کے بعد اگر انسان وضو نہ کرے تو غسل ہی وضو کا قائم مقام ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے سے، ہم نے دیکھا تھا نا کہ پہلے وضو کر لیا تو پھر بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، جب تک ایسی کوئی صورت پیش نہ آئے جس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور وہ باوضو ہوگا۔ جیسے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو فرما لیا، پھر غسل کیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا، کیونکہ جب ہم غسل کر رہے ہیں تو نیت ہماری تھی طہارت حاصل کرنے کی، اور اس میں ساری کی ساری طہارت شامل ہو گئی۔ ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے تیمم۔ تیمم کے معنی کیا ہیں؟ تیمم کے معنی ہوتے ہیں قصد اور ارادہ کرنے کے، اور شریعت میں تیمم کہتے ہیں پانی کے بغیر پاکیزہ مٹی پر ہاتھوں کو مار کر منہ اور بازوں پر پھیر لینا اور اس سے طہارت حاصل کرنا۔ اور اس کی وجوہ بھی ہمیں ملتا ہے قرآن میں، سورہ مائدہ کی وہی آیہ نمبر 6 میں کہ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، یعنی وہ سبھی حالتیں جن میں کہ وضو کی بھی ضرورت ہے، یا جن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غسل کی بھی حاجت ہے، کوئی بھی کنڈیشن ہے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ یہ ہے ہمارے پاس تیمم کی آیت۔ اور پاک مٹی یا کسی ایسی چیز ہے جو مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ وہ صورتیں جن میں کہ تیمم کرنا جائز ہے، جب انسان طہارت کے لیے پانی نہ پائے، یعنی کہ پانی ہے ہی نہیں کہ طہارت کی جائے، یا اگر پانی ہے
تو اتنا پانی ہے جو کہ وضو یا غسل کے لیے ناکافی ہے، بہت تھوڑا سا پانی ہے، پانی کی مقدار بہت ہی کم ہے، تو ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ جب پانی تو موجود ہو اور وافر بھی ہو تو کم بھی نہیں ہے، لیکن پانی کا استعمال کرنے سے کسی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے، تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پانی ہے لیکن بہت ٹھنڈا ہے اور سردی کی وجہ سے اس کا استعمال مشکل ہے، تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پانی ہے لیکن دستیاب، لیکن اس کو لانے میں خطرہ ہے، یا پانی تو ہے لیکن اتنا ہے کہ پھر اگر وضو یا غسل کر لیا تو پھر کھانے پینے کے لیے نہیں بچے گا، تو تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ہم بک سے ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے کہ جب انسان پانی نہ پائے یا اتنا پانی ہو پائے جو وضو یا غسل کے لیے کافی نہ ہو، تو شافعی حنبلیہ کے نزدیک اگر پانی کافی نہ ہو تو انسان جتنا پانی ہے اس سے کچھ اعضاء کو دھو لے اور پھر باقی کا تیمم کر لے، لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ پھر وہ تیمم ہی کرے گا۔ امام حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک آدمی کونے میں کھڑا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگا میں جنابت کی حالت میں ہوں اور پانی نہیں مل رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مٹی سے کام لو اور یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور یہیں پر دیکھیں یہ کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 سال تک بھی پانی نہ پائے مٹی اس کے لیے پاکیزگی ہے، یعنی کہ تیمم کرنے کے لیے اگر 10 سال تک بھی کوئی کسی ایسی حالت میں ہے کہ اس کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو تب بھی وہ تیمم سے کام لے سکتا ہے۔ اور لیکن یہ نہیں ہے کہ خود ہی سے اسیوم کر لیا جائے کہ پچھلی دفعہ پہلی نماز کے وقت تو پانی موجود نہیں تھا تو اب بھی پانی نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر بار آپ کو کوشش اپنی ضرور کرنی ہے تیمم کے لیے کہ پانی مل جائے، اور پھر جب یقین ہو جائے کہ نہیں پانی نہیں میسر تو پھر تیمم کیا جائے گا، یعنی اپنی کوشش جو ہے وہ بہرحال ہر حال میں ہر وقت کرنی ہے۔ پھر ایک کنڈیشن یہ کہ جب انسان بیمار ہو یا اس کے جسم پر کوئی زخم یا چوٹ ہو کہ پانی کے استعمال سے اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو اس وقت بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم چند آدمی ایک سفر پر نکلے، ہم میں سے ایک آدمی کو پتھر لگا اور اس کے سر پر زخم ہو گیا، پھر اس کو احتلام ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تو اس نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اپنے صحاب یعنی اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس پانی موجود ہے تو تمہارے لیے تیمم کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا اس نے غسل کیا اور وہ مر گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں مارے، جب انہیں معلوم نہیں تھا تو انہوں نے دریافت کیوں نہ کر لیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی کہ ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہالت کی شفا دریافت کر لینے میں ہے، اس شخص کے لیے اتنا کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر کپڑا باندھ کر مسح کر لیتا اور باقی کا جسم دھو لیتا، یعنی جہاں جس حصے پر چوٹ لگی تھی اس حصے پر بینڈیج وغیرہ کر لی جائے اور باقی کے اس حصے کا تیمم کر لیا جائے، اور اگر باقی کا ہی جسم دھویا جا سکتا ہے تو اس کو دھو کر یا وضو کر کے صاف کر لیا جائے۔ بہت ہی ضروری باتیں ہیں یہ جن کو کہ ہمیں سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جب پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، اور یہاں پر بھی تکلیف کی بات ہے کہ انسان کو تکلیف نہیں، اللہ تعالیٰ انسان ہمارے لیے کس قدر آسانیاں پیدا فرماتے ہیں کہ انسان کو پیش آنے والی مشکلات کا خیال کرتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی ہو اور میسر بھی اناف ہو لیکن اتنا ٹھنڈا ہو کہ پانی کو گرم کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس کو تیمم کرنے کی اجازت رخصت دے دی گئی ہے کہ جیسے عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ ہم غزوہ ذات السلاسل میں بھیجے کہ ایک رات جب کہ سخت سردی تھی، مجھے غسل کی ضرورت پیش آئی، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نہایا تو مر جاؤں گا، چنانچہ میں نے تیمم کیا اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ جب ہم مدینہ واپس آئے تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے عمرو، تم نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے قرآن پاک کی یہ آیت یاد آ گئی تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے والا ہے، تو اس لیے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا لی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی۔ پھر ایک اور بات یہ تھی ہم نے دیکھی کہ پانی تو ہو لیکن وہ
پانی تو ہے لیکن وہ اس ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو لانے میں اپنی جان مال یا اس کا خطرہ موجود ہے، کوئی نقصان کسی بھی طرح سے نقصان پہنچ سکتا ہے، جانا مشکل ہے، کوئی دشمن ہے راستے میں، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت موجود ہے۔ اور اگر ایک اور ایسی بات کہ اگر پانی تو ہو لیکن اس کے بعد اتنا پانی ہے کہ اگر آپ نے نہا لیا وضو کر لیا تو اس کے بعد پھر کھانے پینے کے لیے کسی بھی طرح سے پانی بالکل ختم ہو جائے گا، تو اس میں بہت سے صحابہ نے تیمم کو اپنے پانی کے لیے اپنے پینے کے لیے محفوظ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہم کیسے کریں گے کہ ہم پانی کو بنیادی ضرورت کے لیے محفوظ رکھیں گے اور طہارت کے لیے تیمم کا استعمال کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے ان آسانیوں کو استعمال کریں گے۔ پھر آگے ہے کہ وہ مٹی جس سے کہ کس قسم کی مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے، تو جو قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں وہاں پر ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، صعیدن سے مراد ہوتا ہے زمین، یعنی زمین کا اوپر والا حصہ جس میں مٹی ریت پتھر وغیرہ سب کچھ کنکر وغیرہ سب آ جاتا ہے، وہ صعیدن سے مراد ہوتا ہے، یعنی اور طیباً یعنی پاکیزہ اور طاہر کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہر اس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح سے ان دونوں کے علاوہ اور اسی طرح ان دونوں کے ہاں مٹی ریت کنکریوں کے ساتھ ملا کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے، وہ بھی کوئی بھی ایسی چیز جس میں کہ ڈسٹ ہے، وہ اس میں کنکر بھی ہو سکتے ہیں، پتھر بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے پتھر مٹی بھی ہو سکتی ہے، ان سب سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ملائم پتھروں اور مٹی کی لیپ شدہ دیواروں اور خالصتاً مٹی اور پانی، خالصتاً مٹی یعنی پاک مٹی اور پانی سے ملا کر ٹھیکری بنا کر، یعنی ان کی طرح سے بنا کر ان سے بھی تیمم کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور ایون مالکیہ کے نزدیک تو یہاں تک ہے کہ پہاڑ کی برف سے بھی وہ کہتے ہیں کہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلی چیز ہماری ہونی چاہیے نیت، آف کورس نیت ہماری ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہم طہارت حاصل کریں۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر طریقہ کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے گی اور پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا جائے گا اور پھر اس سے ہاتھوں سے زائد مٹی کو پھونک مار کر اڑا دیں، اور پھر اپنے ہاتھ چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیریں، جتنی بازو ہم وضو میں دھوتے ہیں اتنا بازو کا حصہ بازو کے حصے پر مٹی والے ہاتھوں کو ہم پھیریں گے تو تیمم انشاءاللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر زمین پر 2 مرتبہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی ان کا کہنا یہ ہے کہ زمین پر 2 دفعہ ہاتھ مارے جائیں گے، اور امام احمد بن حنبل اور بعض دیگر اصحاب کا یہ کہنا ہے کہ 1 مرتبہ ہی ہاتھوں کو مٹی پر مارنا کافی ہو جاتا ہے۔ وہ کام جن کا وہ کام ہم کون سے کام ہیں جن کو کہ ہم تیمم کے بعد کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے ان کاموں کو کرنا، تو وہ تمام کام تیمم چونکہ غسل اور وضو دونوں کا ہم نے دیکھا تھا سبسٹیٹیوٹ تھا، ہم نے آیا نمبر سورہ مائدہ کی آیا نمبر 6 میں دیکھا تھا نا کہ جن تمام چیزوں کے لیے وضو کی ضرورت ہے یا جن چیزوں کے لیے جو چیزیں غسل کی جن کے بعد غسل کی حاجت تھی ان تمام کے لیے تیمم کی اجازت موجود تھی، تو اسی لیے تیمم غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام ہے، اور اس کے بعد وہ تمام کام جائز ہیں جو کہ وضو اور غسل کے بعد کرنے جائز ہیں۔ اور جن کاموں سے وضو یا غسل ختم ہو جاتا ہے تیمم بھی انہی کاموں سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو بھی ہماری نجاست تھی اور جو بھی حدث تھی پیش آئیں تو پھر ہم غسل اور وضو ختم ہوتا ہے، اسی طرح سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن تیمم میں ایک چیز اور کنڈیشن ہے کہ جس ریزننگ کی وجہ سے ہم نے تیمم کو کیا تھا، جیسے ہم نے ریزننگ دیکھی تھی نا کہ پانی نہیں ہے یا پانی سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے یا پانی کم ہے، کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہے یا پانی ٹھنڈا بہت ہے، تو جب کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا تھا اگر وہ کنڈیشن ختم ہو گئی تو جیسے ہی وہ کنڈیشن ختم ہو جائے گی تیمم بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد وضو یا غسل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ کتاب سے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی یہاں پر کتاب میں اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔
وہ چیزیں کام جن سے کہ تیمم ختم ہو جاتا ہے. جن کاموں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ جب اس کا عذر ختم ہو جائے تو پھر تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر کسی نے تیمم سے نماز پڑھ لی تھی پھر اسے پانی مل گیا، اگر کسی نے تیمم سے نماز پڑھ لی پھر اسے پانی مل گیا یا نماز ختم کر لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو وضو کرنے کے قابل پاتا ہے تو اس کا نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے. یعنی نماز کا ٹائم تھا ابھی لیکن پانی نہیں تھا تو نماز پڑھ لی، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر ابھی بھی نماز کا ٹائم ہے اور پانی مل گیا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھے گا. جیسے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ دو آدمی سفر پر روانہ ہوئے، جب نماز کا وقت ہوا تو دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے تیمم کیا اور وہ نماز پڑھ لی. پھر نماز کا وقت گزرنے سے پہلے انہیں پانی مل گیا، ایک نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لی، دوسرے نے ایسا نہیں کیا. جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز نہیں دہرائی تھی اس کو کہا کہ تم نے سنت کے مطابق عمل کیا لہٰذا تمہاری نماز ہو گئی، اور جس نے دہرائی تھی اس کو کہا کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو شخص پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہو، اگر دوران نماز میں اسے پانی میسر آ جائے تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کہ تیمم ختم ہو گیا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی نا. جیسے وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی، اسی طرح تیمم ختم ہو گیا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی. تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ اٹھ کے پہلے وضو کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا. اور مالکیہ کے نزدیک تو ہے کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہو کہ نماز ختم ہونے والے کہ اگر وہ وضو کر لے گا اور پھر ایک رکعت بھی پوری نہیں پڑھ سکے گا تو اس کو نماز جاری رکھنی چاہیے. یہاں تک الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے تیمم کا، اور ہم نے یہ ایک چھوٹی سی چیز پیچھے سے ہمارا تھوڑا سا ڈیٹیل رہ گئی ہوئی ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ صدر کو ہاتھ لگانے پر وضو کرنے کے متعلق تھوڑا سا اختلاف موجود تھا کہ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ صدر کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کہ امام شافعی، امام احمد اور عام فقہاء محدثین کا یہی کہنا ہے کہ صدر کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور سطر کو لیکن امام مالک کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ سطر کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور شہوت کے بغیر ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. اور جمہور رائے یہی ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو واجب نہیں بلکہ مستحب ہو جاتا ہے، یعنی فرض نہیں ہو جاتا لیکن کر لینا احسن ہے. اور اس کی کچھ روایات بھی موجود ہیں کہ قیس بن طلق نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سطر کو ہاتھ لگانے پر وضو کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. اور پھر اسی طرح عطا بن ابی رباح نے عبداللہ بن عباس سے شرمگاہ کے نماز کے اندر چھو لینے کے بارے میں سوال کیا کہ نماز کے درمیان چھونے پہ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے صدر کو چھونے یا ناک کو چھونے میں فرق نہیں سمجھتا. تو یہ وہی بات روایات کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہی بات محسوس ہو رہی ہے نا جو امام مالک کا قول ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ کیا تو پھر وضو ٹوٹ گیا اور اگر شہوت کے بغیر تو پھر وضو نہیں ٹوٹا. امام حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ موطا امام محمد کے حوالے سے مذکور پہلی روایت اس سے ضعیف ہے کہ اس کا راوی جو ہے وہ ایک ضعیف ہے، اور دوسری روایت میں ابن عباس کا قول ہے، وہ ابن عباس کی اپنی رائے ہے. یہ جو ہے یہ ابن عباس کی اپنی رائے ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں، یعنی مرفوع حدیث نہیں ہے. پھر صحیح ابن حبان میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگے اور ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان میں کوئی ستر و حجاب نہ ہو، یعنی ڈائریکٹلی شرمگاہ کو ٹچ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. بصرہ بنت صفوان رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو جب تک وضو نہ کرے نماز نہ پڑھے. یعنی کہ درمیان میں کپڑا ہے تو اور کنڈیشن ہے، لیکن اگر کپڑوں کے اندر سے چھوا ہے، ڈائریکٹلی ٹچ کیا ہے تو پھر وضو کیا جائے گا. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر اپنی ریکارڈنگ کو کمپلیٹ کر کے اب ڈسکشن کی طرف آ جاتے ہیں.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى رسول خير خلقه محمد وآله أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله.